बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम इंशाअल्लाह तफ़सीरुल कुरानिल करीम में सूरतुल अनआम की आयत नंबर 52 से 55 तक, 52 से 55 तक का मुताला करेंगे। और जो आज हमारे मौज़ूआत हैं उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सालिहीन हैं, नेक अमल करने वाले और इसी तरह शाकिरीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के साथ कुर्ब और मोहब्बत की बात की है कि उनके साथ कुर्ब बढ़ाना चाहिए, करीब रहना चाहिए। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलामती और रहमत की ऐसे ही लोगों के लिए नवीद सुनाई है, उनके लिए खुशखबरी सुनाई है। और फिर हम आज सच्ची तौबा जो है कि जो लोग तौबा करने वाले हैं उनका उसका तरीका भी देखेंगे कि तौबा असल में किसे कहते हैं और कैसी तौबा की जाए तो वो सही तौबा हुआ करती है। इसी तरह फिर आखिर में हम दाइयान हक जो हैं, जो लोग दीन का दावत का काम करने वाले हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत में एक असूल भी हमारे सामने आता है, उन लोगों के लिए जो दीन का दावत का काम करने वाले हैं। तो ये भी इंशाअल्लाह आज हमारे मुताले में रहेगा। तो दर्स को आगाज़ शुरू करते हैं। सालिहीन और शाकिरीन के साथ कुर्ब व मोहब्बत का ये जो पहला मौजू है हमारा उससे। और सबसे पहले कुरान मजीद की आयत की तिलावत और तर्जमा आपके सामने पेश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजह मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै' फ़ततरुदहुम फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन वकज़ालिक फ़तन्ना बअदहुम बिबअदिल लियक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो आयात में क्या फरमाया है? वला, वा और ला नहीं, वला और ना, तातुरुदी, ये तातुरुद जो है इसका मतलब है दूर करना, यानी आप दूर ना करें। अल्लज़ीना, उन लोगों को जो यदऊना, जो पुकारते हैं, रब्बहुम, अपने रब को, रब्बा रब, हुम उनके, यानी अपने रब को जो पुकारते हैं आप उनको दूर ना करें। बिलग़दाती, और वो जो पुकारते हैं उसके पुकार, उन लोगों की पुकार के हवाले से बताया जा रहा है कि कब वो पुकारते हैं? बिलग़दाती, सुबह को, वल अशिय्यि, और शाम को, युरीदूना, वो सब चाहते हैं, वजह, उसी का चेहरा, वजह चेहरे को कहते हैं, हु यानी उसका, यानी अपने रब का चेहरा वो चाहते हैं, यानी अपने रब की खुशनुदी चाहते हैं। असल माना इसका यही है कि अपने रब का चेहरा चाहते हैं। और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चेहरे का दीदार जो है वो उसी वक्त होगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे खुश होगा, आपसे राज़ी होगा। मा अलैका, नहीं है आपके ऊपर, मिन हिसाबिहिम, उनके हिसाब में से कुछ भी, मिन यानी में से, हिसाबी हिसाब, हिम उनके, यानी उनके आमाल में से, उनके हिसाब में से आपके ऊपर कुछ नहीं है। मिन शई, कोई भी चीज़, वमा, और ना, मिन हिसाबिका, आपके हिसाब में से, अलैहिम, उनके ऊपर, मिन शई, कोई भी चीज़, फ़ततरुदहुम, बस आप ना दूर करें उन्हें, फ़तकूना, फ़ा यानी आप दूर ना करें, अगर आप करेंगे फ़ा तो तकूना, आप हो जाएंगे, मिनज़-ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से। वकज़ालिका, और इसी तरह, फ़तन्ना, हमने आजमाया, फ़तन्ना यहाँ पर फितना का लफ्ज़ वही जो होता है वही असल में फ़तन्ना, उसी को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। हमने आजमाया, बाअदहुम, बाज़ को, उनके, यानी बाज़ उनके को, बिबाज़िन, उन्हीं में से कुछ बाज़ के ज़रिए से, लियक़ूलू, ली, ताकि, यक़ूलू, वो सब कहें, अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम, क्या, ये आ सवाल के लिए है, हाउलाई, यही हैं वो, मन्नल्लाहु, मन कहते हैं एहसान करना, अल्लाह का एहसान, फजल, जैसे मन व सलवा, तो यहाँ पर मन्नल्लाहु, मन किया, एहसान किया अल्लाह ने, अलैहिम, उनके ऊपर, मिन बैनिना, हमारे दरमियान में से, यानी हम लोगों में से इनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान किया। क्या ये वही लोग हैं?
علیس اللہ کیا لیس اللہ لیسا نہیں ہے اللہ بعالم بی ساتھ اعلم خوب جاننے والا. عالم یعنی علم رکھنے والے کو کہتے ہیں، اعلم زیادہ جاننے والا. اللہ خوب جاننے والا ہے. کیا اللہ خوب جاننے والا نہیں ہے بالشاکرین شکر کرنے والوں کو؟ تو یہ ہم نے 2 آیات کی تلاوت کی، ان کا ترجمہ پیش کیا. تو اب ان کو مختصراً سمجھتے ہیں کہ اس میں جو مضمون ہے اس میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں. تو سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ابتدا کی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تو اللہ رب العزت نے کچھ ایسے لوگوں کا بیان اصل میں کیا ہے کہ جن کو دور نہ کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کو دور نہ کریں اپنے آپ سے. اور وہ لوگ کون ہیں، ان کی یہ پہچان بھی اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. اور اس سب پکار کا، ان کی ان عبادات کا مقصد کیا ہے؟ یریدون وجہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا چہرہ جو ہے ان کو حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کا دیدار ان کو حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی خوشنودی، اللہ رب العزت کی رضا ان کو حاصل ہو جائے. تو اس حوالے سے ہمارے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے اس کے پس منظر میں شان نزول کے اعتبار سے کہ یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں تو کیا اصل میں شان نزول ہے. تو فرماتے ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے مجلس سے نکال دیں. یہ اکثر مشرکین کا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ آپ کی ہمارے ساتھ بیٹھک چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، تو اس میں یہ جو غریب لوگ ہیں اور چھوٹے لوگ ہیں، اور کیونکہ اسلام کے ابتدا میں چھوٹے چھوٹے غریب لوگ جو زیادہ تر جو غلام ہیں، جو غریب ہیں، ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو ان کو یہ پسند نہیں تھا. وہ کہتے کہ جی ہمارے ساتھ بات چل رہی تو اس دوران یہ لوگ نہ آئیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ ان لوگوں کو اپنے مجلس سے نکال دیں تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کر سکیں، یعنی کہ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. ان لوگوں میں میں تھا. وہ فرماتے ہیں یعنی کہ وہ 6 لوگ کون کون تھے، وہ ان میں یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حذیل کا ایک آدمی، اور 2 اور جن کا نام وہ کہتے ہیں کہ میں نام نہیں لیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے کچھ خیال ڈالا، جو چاہا خیال آیا. آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو بھی خیال آیا، اللہ رب العزت نے یہ معاملے کو کلیئرٹی دینے کے لیے آیت نازل فرمائی ہے. یہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تو یہ آیات ان حوالے سے نازل ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دل میں کوئی خیال بھی آ رہا ہے کہ یار کہ واقعی ایسے موقع کے اوپر، اور آج بھی کوئی دین کا اگر کام کر رہے ہیں کوئی لوگ کہ جن کی کوئی بات چیت مثال کے طور پر کہیں پہ سیشن کے ایسے لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے کہ جو بڑے ہائی لیول کے ہائی پروفائل کے لوگ ہیں، اور اگر کوئی قریب کوئی چھوٹا آدمی اگر آنا چاہے، کوئی جو لوور رینک کے لوگ ہیں جن کو ایک رینک دنیا میں لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اس اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، تو بعض اوقات دل میں یہ اس طرح کا کوئی خیال اگر آ بھی جائے تو اللہ رب العزت نے ایسے خیال کی اصل میں نفی کی ہے کہ ایسا خیال نہیں آنا چاہیے. ایسے لوگوں کو دور نہیں کرنا چاہیے کہ جن کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العزت اصل میں جانتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں، صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اللہ رب العزت، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے تاکہ یہ ساری رہنمائی ہمارے مسلمانوں کے لیے، بعد میں آنے والی امت کے لیے ایک رہنمائی کا پیغام، ایک مثال کے اعتبار سے بن جائے کہ میں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح رہنمائی فرمائی ہے، تو لہٰذا تم لوگوں کو بھی اپنے معاملات کو اسی انداز میں کرنا چاہیے کہ جیسے رسول اللہ کی رہنمائی فرمائی گئی ہے. تو آگے اللہ رب العزت نے جو فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء، یعنی آپ کے اوپر ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے حساب میں سے ان کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی آپ کا آپسی تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے کہ بعض اوقات کسی معاملے کی بنیاد کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا دوری یا تنگی رکھتے ہیں، یا کسی کو قریب کرتے ہیں کہ جناب آپ کا آپس میں کوئی تعلق اور طرح سے ہے، یا پھر کوئی معاملہ ہے آپس میں، کوئی بغض ہے، کوئی نفرت ہے، یا کوئی معاملہ اس طرح سے ہے. تو یہ اصل میں یہاں پر اس آیت میں اس طرح کے حساب کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا ان کے اوپر اور ان کا آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر نہ کوئی احسان ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کے ذمے کوئی چیز ہے. تو پھر ان کا کیا قصور ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور کریں.
یعنی آپ کے دل میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے, کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. جیسے کہ ابن مسعود خود یہاں پر اس حدیث میں جو ہم نے اوپر پڑھی, انہوں نے فرمایا کہ آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کچھ, ہمیں نہیں پتا کہ کیا سوچا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو زبان پر بھی آنے نہیں دیا ہے. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے حفاظت فرمائی ہے کہ ان کے دل میں بھی کوئی خیال جو ہے اگر آیا ہے یا آنے والا ہے تو اس کو وہیں پر ختم کر دیا گیا ہے, اور امت کے لیے ایک بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر پیش کر دیا گیا ہے. اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ جب آپ کا اور ان کے درمیان میں کوئی حساب ایسا نہیں ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, تو انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں. اور آخر میں فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, پھر بھی اگر آپ ایسا کریں گے, اگر ان کو آپ اپنے آپ سے دور کرتے ہیں تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اس صورت میں آپ ظالم ٹھہریں گے, ظالم لوگوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیے یہ سمجھانے کا کتنا زبردست انداز ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معاملات میں اس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے تو ہمارے لیے پھر کیا حکم ہے. یعنی اصل میں یہ سارے معاملے ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں. یہ قرآن آخر تک آدمی نے, ہر انسان نے جو اس دنیا میں آنے والا ہے انہوں نے پڑھنا ہے. اس قرآن سے ہر مسلمان نے فائدہ اٹھانا ہے, اور اس لیے اس قرآن کریم کو اس انداز میں ایک بیان کر دیا گیا, کھول کر رکھ دیا گیا ہے کہ ایک ایک معاملے کو آپ کے اوپر کھول دیا جائے کہ آپ کوئی شخص اگر اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو یہ ایک ظلم ہوگا ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا کوئی قصور نہیں. تو لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کا جو ہے, اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, اللہ کی خوشنودی چاہنے والے ہیں, صبح شام اللہ رب العزت کو پکارنے والے ہیں. بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں, ان سے دور نہ رہیں, ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور خود بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں. تو اصل میں جیسے اس آیت کے اندر جو نٹ شل ہے, اس کا مقصد جو ہے کہ امت کو سمجھانا ہے کہ بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھنا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا اور وابستگی نہ رکھنا یہ نادانوں کا کام ہوا کرتا ہے. اہل ایمان کا ایسا کام, ایسا عمل نہیں ہوتا. اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں, چاہے وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ایک معاملہ جو ہے ہم سب کا ہونا چاہیے. آگے ہم آیت نمبر 53 میں دیکھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا. تو یہ آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے اصل میں بعض کو بعض سے جو آزمایا ہے, اس سے مراد کیا ہے, یہی پچھلی آیت کے اگر موضوع کو ہی وہ اس کے ساتھ اس کے جو پس منظر کو ذہن میں رکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام کی ابتدا ہوئی ہے تو اکثر جو غریب لوگ تھے اور اسی طرح غلام جو تھے وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں. یعنی اکثریت ایسے لوگوں تھی, ورنہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور اس طرح کے عظیم اور بعض لوگ جو جن کے پاس مال و دولت کی بھی کثرت تھی وہ بھی لوگ آئے. لیکن زیادہ تر لوگ جو اکثریت تھی وہ غریب لوگوں کی تھی, غلام لوگوں کی تھی, اور وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہے ہر وقت دین کی بات سیکھنے کے لیے, دین کے اوپر کس طرح سے عمل کیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نوٹ کرنے کے لیے, ان کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لانے کے لیے آپ کے ارد گرد رہا کرتے تھے. تو اسی لیے یہی چیز کافر سرداروں کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی, اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے اور جن پر ان کا بس چلتا انہیں اذیت بھی دیتے. اور وہ کیا کہتے تھے, اور یہ آگے اللہ رب العزت نے ان کفار کا قول بیان کیا ہے, وہ کہتے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا, کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہم میں سے چنا ہے اور ان پر احسان کیا ہے. یعنی اگر چننا تھا تو اللہ رب العزت ہمیں چنتا, ہمیں جو ہے نا, ہم سردار تھے, ہم تو اس قوم کے بڑے تھے, تو ہم لوگ پہلے ایمان لے کر آتے. تو اس طرح کی انہوں نے ایک بے وقوفانہ قسم کی جو بات کی ہے, اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ اصل میں ان کے دلوں میں یہ جو بات پیدا ہوئی اور یہ جو بات انہوں نے کہی کہ کیا یہ لوگ ہیں ان کو چنا ہے. اور دوسرا یہ طنز اور تان کا انداز بھی ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کو آپ نے اکٹھا کر لیا اپنے ارد گرد, یہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے چنا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بڑا احسان کیا گیا ہے. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام پر واقع اللہ کا احسان ہوتا تو سب سے پہلے ہم پر ہوتا, جس طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الاحقاف میں ارشاد فرمایا ہے کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, کہ اگر یہ صحیح بات ہوتی, یہ دین واقعی کوئی بہتر دین ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ پاتے, یعنی ہم پہلے آتے, اس دین میں ہم پہلے شامل ہوتے, اور یہ احسانات اللہ رب العزت کے جو ہیں ہم پر ہوتے. تو اصل میں وہ یہ دین ہی کوئی چیز نہیں ہے, یعنی اس دین ہی کا انکار کرنے کا یہ ایک انداز ہے ان کا, اور دین کے اوپر تان کرنے کا یہ ایک انداز ہے, اس کو تانا دینے کا ایک انداز تھا. یعنی ان غرباء کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے تو اس طرح کی یہ بات کرتے. بھئی
اسلام میں پہلے اور بعد کی کیا بات ہے؟ آپ آج اسلام قبول کر لیں، آج آپ بھی اللہ رب العزت آپ کو بھی رفتوں سے نواز دے گا۔ اور کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ جن لوگوں نے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بغض بھی رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے جنگیں بھی لڑی ہیں، لیکن اس کے بعد جب ایمان لے کر آئے ہیں تو ایمان پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو ایسے کتنے ہی صحابہ کرام ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو لے لیں کہ ہاتھ میں ایک تلوار پکڑ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکل رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دین کو ان کے لیے جو ہے ان کے دل میں جو ہے اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کی محبت، اس دین کی، اس رسول کی محبت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو بدل دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا احسان ہے، انسان کوشش تو کرے، آگے تو بڑھے۔ تو الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اور آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا اللہ نہیں ہے زیادہ جاننے والا شکر کرنے والوں کو؟ یعنی یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ اس کے لائق تھے کہ ہم پر احسان کیا جاتا، ہم اس لائق تھے، تو اللہ رب العزت کی ذات زیادہ جانتی ہے کہ اصل میں شکر کرنے والا کون ہے، جو شاکر ہیں وہ اصل میں کون ہے۔ تو اللہ رب العزت تو شاکرین کو عزت دینے والے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت کو زیادہ پتا ہے کہ کون شکر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس سے کیا کہ کون جو ہے سردار ہے اور کون جو بہت امیر ہے اور کون جو ہے جس کی ٹھاٹ باٹ بہت زیادہ ہے، اللہ رب العزت ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ یعنی وہ تو دیکھتا ہے کہ کون لوگ جو ہیں بالغداۃ والعشی، وہ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، وہ تو اللہ کے رب العزت کے ساتھ جو تعلق کو اللہ رب العزت دیتا ہے۔ بس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی، انہیں ایمان کی سعادت سے اللہ سرفراز کر دیا۔ جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے اس کو رنگ اور نسل، اللہ رب العزت نے سب کو خود ہی تو پیدا کیا ہے، یہ تو ایک ورسٹیلٹی ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے تخلیق کے اندر یہ کمال کیا ہے کہ کسی کو کسی رنگ کا بنایا ہے، کسی کو کسی رنگ کا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کس کو دیکھتا ہے؟ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو مال و دولت کے اعتبار سے بھی اگر اوپر نیچے کسی کو رکھا ہے تو اللہ رب العزت کی تقسیم اور حکمت کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ کس کے ساتھ کس کو کس طرح سے آزمانا ہے، کسی کو دے کر آزمایا ہے تو کسی کو لے کر آزما لیا ہے، کسی کو تنگ کر کے آزما دیا ہے اور کسی کو زیادہ دے کر اللہ رب العزت نے آزما دیا۔ یہ تو آزمائش ہے ہر ایک کے لیے۔ تو اللہ رب العزت دلوں کے حالتوں کو دیکھتا ہے کہ کون چاہے آزمائش کی کسی بھی معاملے میں ہے، چاہے اس کو زیادہ دیا گیا ہے یا کم دیا گیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق اس کا کیسا ہے۔ یریدون وجہ جو بات ہے یہ اس کو غور کرنے والی ہے، کیا وہ اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے کہ کیا وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کا سامنا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے دیدار کی طلب رکھتا ہے اپنے دل کے اندر؟ تو اللہ رب العزت زیادہ بہتر جاننے والے ہیں کہ شکر کرنے والے کون ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں پر احسان کرتے ہیں۔ اور مومنین کے لیے پیغام، ایمان والوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ ہم سب جو ہے ایسے نیک دل لوگ، ایسے جو اللہ رب العزت کو پکارنے والے لوگ، چاہے وہ غریب ہیں کوئی امیر ہیں، وہ اس کو نہ دیکھیں، ان کی حیثیت کو نہ دیکھیں، بلکہ ان کے ساتھ محبت رکھی جائے، ان کا قرب اختیار کیا جائے اور اپنے آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس میں ایسے ہی لوگ جو شکر کرنے والے، جو دن رات اللہ کو پکارنے والے ہیں، ان لوگوں کی سلامتی اور رحمت کی اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی ہے، اور پھر اسی کے اندر اللہ رب العزت نے جو سچی توبہ ہے اور اس کا طریقہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہ آیت اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے اور اذا جب جاءکا جا آئیں کا آپ کے پاس، جب وہ آپ کے پاس آئیں، الذین کون لوگ، وہ لوگ جو یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، فقل فا یعنی جب وہ آئیں تو یہ جو فا ہوتا ہے نا، یہ فوراً کے لیے نارملی استعمال کیا جاتا ہے کہ جو پیچھے جو معاملہ بیان کیا گیا ہے اس کے فوراً بعد یہ بعد والی بات ہوگی، تو فقل تو ایسی صورت میں پھر آپ کیا کہیں؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلام سلامتی ہو، علیکم تم سب پر۔ کتبہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اس طرح کا لفظ استعمال کیا ہے، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو وہی لفظ جو ہے یہاں پر دیکھیے کتبہ آیا ہے۔
یعنی مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے فرض کر لیا ہے، اللہ رب العزت نے لازم کر دیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ اپنے نفس کے اوپر، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے آپ کے اوپر بھی لازم کر دیا ہے کس چیز کو؟ الرحمہ، رحمت کو اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، انہو، اور کس انداز میں، کن شرائط کے ساتھ، کن لوگوں کے لیے، یہ اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو، بے شک وہ، من عامل منکم، من جو، عامل عمل کرے، منکم تم سب میں، یعنی جو بھی تم میں کوئی عمل کرے گا، جو بھی تم میں عمل کرنے والا ہوگا، امیر ہو غریب ہو، اس کی بات نہیں ہے، انہو من عامل منکم، تم میں سے جو بھی عمل کرے گا، سوءن برا، بجہالت، یعنی کسی نے کوئی برا عمل کیا جہالت کے ساتھ، جہالت کی صورت میں، ثم پھر تابا، پھر اس نے توبہ کی، وہ توبہ کرے، من بعدہ، وہ برا عمل کرنے کے بعد، واصلح، اور اس نے اصلاح کی، یعنی اس نے اس عمل کو پھر ٹھیک بھی کر لیا، وہ جو برائی تھی اس سے ہٹ گیا اور نیکی اس کے بدلے میں کی، فَأَنَّهُ، فا تو پھر یعنی یہ یہاں پر دیکھیے دوبارہ فا آیا ہے، مطلب اگر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے، برائی ہو گئی اس سے جہالت کی وجہ سے، اس نے توبہ کر لی، اس کے بعد اصلاح کر لی، فَأَنَّهُ، تو بے شک وہ غفور الرحیم، تو وہ جو ذات ہے اللہ رب العزت کی جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمت کو، وہ غفور بھی ہے، وہ خوب بخشنے والی ہے، رحیم، وہ بہت مہربان ہے۔ یہ آیت جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب یہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو شکر ادا کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کا چہرہ چاہتے ہیں، جو دن رات اللہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یؤمنون بآیاتنا، یہ آیتوں کے اوپر ایمان بھی لانے والے ہیں، یہ مومن لوگ ہیں، اللہ کی آیتیں جب پیش کی جاتی ہیں تو ان کو مانتے ہیں، ان کو رد نہیں کرتے ہیں، ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی کوئی جو باتیں ہیں اور اللہ کی جو آیات ہیں، اس میں قرآن کریم بھی ہے، اللہ رب العزت کے معجزات بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں، تو جب ان کے پاس یہ ساری باتیں آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے اوپر یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جن کا یہ تذکرہ پیچھے پچھلی دو آیتوں میں اور اس آیت کے اندر ہو گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَقُلْ سَلَامٌ، تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ ان کو سلام کہیں، یعنی یہاں پر اس کے دو معنی ہیں سلام کرنے کے، کہ ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر آپ ان کی تکریم کریں اور قدر افزائی کریں، یعنی ان کو بھی حوصلہ افزائی ہو، اس سے ان کی قدر اور منزلت کا پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرنے والے ہیں اور وہ رسول اللہ کو سلام کرنے والے ہیں، اور جب وہ سلام کریں تو آپ ان کے سلام کا جواب بھی ان کو دیں۔ تو لہٰذا اس میں ایسے ایمان والوں کی قدر و منزلت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی جو آگے ہم اس میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ جو لوگ کفر اور شرک کے غلبے کے باوجود، غور کیجیے کیوں اللہ رب العزت نے رحمت جو اپنے اوپر لکھ لی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں، میں بار بار یہ آیت، اس طرح کی آیات جب بھی قرآن کریم میں آتی ہیں تو یہ بات اس کی طرف میں توجہ دلایا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا ایک غلط ہی اپنا ہی ایک رنگ لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جناب انسان کچھ بھی عمل نہ کرے، ایمان لایا ہے، لا الہ پڑھا ہے، اس کو لا الہ کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے، اس نے کبھی نماز ادا نہیں کی ہے، اس نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی دل کھول کر کرتا ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ سے اصل میں سوائے اس امید کے کہ جناب میں مسلمان ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی اس کو نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہیں سر عام اور بالکل دھڑلے کے ساتھ گناہ کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو آیات اپنی رحمت کی رکھی ہیں، جہاں پر بیان کی ہیں، تو ان کا پس منظر، ان کے آگے پیچھے آیت میں کیا لکھا ہے، اس کے اوپر بھی کبھی غور کیا کریں۔ تو اصل میں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ کفر و شرک کے غلبے کے باوجود، دیکھیے نا ان کو پیچھے بات کیا ہو رہی ہے کہ جو کفار ہے، مشرکین مکہ ہیں، ان کے حوالے سے کیا کیا بات کریں کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے فضل کرے گا، کیا ان کے اوپر احسان کیا جائے گا، من اللہ ان کے اوپر ہوگا، یہ تو ہمارے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ جو آل یاسر ہیں اور بے شمار جو صحابہ کرام ہیں، ابو حضرت بلال ہیں، اور اسی طرح شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ جو دیگر صحابہ کرام کو 3 سال جو در بدر جن کو کیا گیا ہے، اور اسی طرح آج کے زمانے میں بے شمار جو لوگ جو اپنے دین کی وجہ سے اذیت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، وہ سب لوگ اس میں اصل میں شامل ہیں کہ جو کفر اور شرک کے غلبے کے باوجود اس ایسے خطرناک قسم کے ایسے گناہوں سے بھرے ہوئے پرآشوب دور میں آپ کی دعوت قبول کر کے مسلمان جو لوگ ہو رہے ہیں، انہیں امن اور سلامتی کی خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہاں پر یہ سلام کا دوسرا معنی یہاں پر یہ آئے گا
کہ اصل میں یہ سلامتی کی نوید ہے، اصل میں یہ خوشخبری ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ایسے لوگ جو ایمان لانے والے ہیں آپ ان کو فرما دیجئے کہ آپ کے لیے اب سلامتی ہے، تم اب پیس کے اندر آ گئے ہو، اب تم ایک اللہ رب العزت کے اس امن والی دنیا کے اندر داخل ہو گئے ہو، تم نے وہ دین اختیار کر لیا ہے کہ جس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس دنیا کے اندر تنگیاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ سلامتی والی پوری ہمیشگی کی زندگی رکھی ہے۔ تو اصل میں یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ تم لوگوں نے اس دین کے اوپر اب ان کڑے وقتوں میں کام جو اس کے اوپر استقامت دکھائی ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے امن والے ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اصل میں یہ خوشخبری ہے، اب ان کی ان اعمال پر پکڑ نہیں ہوگی جو وہ کفر کی زندگی میں کرتے رہے تھے۔ تو اصل میں اس کے اوپر سلامتی کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اور انہیں خوشخبری دیں کہ فضل اور احسان کے طور پر اللہ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، کاتبہ لکھ دیا ہے۔ کاتبہ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو چیز لکھ دی گئی ہو تو اصل میں لکھ دیا گیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، لازم کر لیا ہے اللہ رب العزت نے اپنی آپ کے اوپر کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اوپر اصل میں رحم کرنے والا۔ یہ رحم اس انداز میں نہیں ہے کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ لوگ اپنی طرف سے اور ہر ایک بندے کے اوپر سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت پھر غصے کس کے اوپر ہوگا؟ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کے غصے کی بات آتی ہے حدیث میں، پھر اللہ رب العزت جہنم میں کن کو ڈالے گا کہ جن کے اوپر ہمیشگی کی جہنم ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے بھی کوئی کرائٹیریا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت عدل کرنے والا ہے، اللہ رب العزت بے انصاف نہیں ہے، اللہ رب العزت ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب العزت تمہارے اندر کچھ تو دیکھے، تو اس لیے اپنے دلوں کے اندر چاہے رائی کے دانے کے برابر انسان ایمان لائے، ایمان رکھے، اور اسی طرح اپنی عبادات کے اندر چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی ان عبادات کے اندر دل جمی کے ساتھ لگا رہے، ان عبادات کے اندر پیچھے نہ ہٹے، بلکہ نماز کو ادا کرے، ہاں اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، زیادہ بہتر کرے، اپنے دین کے اندر اور پیورٹی لانے کی کوشش کرے، اپنے ایمان کے اندر اور زیادہ بہتری لانے کی کوشش کرتا رہے، اور پھر اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کی امید رکھے۔ ایسے لوگوں کے لیے یقیناً اللہ رب العزت نے ایسے شکر گزار لوگوں کے لیے رحمت کا فیصلہ اپنے اوپر کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا، اللہ رب العزت نے کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب، کہ بے شک میری رحمت جو ہے میرے غصے کے اوپر غالب ہے، یعنی وہ غلبہ پانے والی ہے۔ اور یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے، اللہ رب العزت کی جو غصہ ہے اس کے اوپر حاوی ہے، وہ اس کے اوپر وہ غالب ہے، کہ اللہ رب العزت کا غصہ بھی یقیناً ہے، لیکن کسی شخص نے اگر اللہ رب العزت سے توبہ کی ہوگی، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت ضرور اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا من عمل منکم سوءا بجہالہ، یعنی تم میں جو بھی کوئی شخص اگر کوئی برائی کرے گا اور وہ جہالت سے ہوگی، تو پھر آگے اس کے بعد تو پہلی چیز یہاں پر یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جہالت کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ کوئی برائی اس انداز میں کرے کہ جہالت ہو، یعنی وہ جان بوجھ کر کرنے والا نہ ہو کہ جیسے متکبر لوگ کرتے ہیں کہ نہیں میں کرتا ہوں، کوئی ہے روکنے والا، دیکھی جائے گی قیامت والے دن، ایسا آدمی نہ ہو، ایسا عمل کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس سے کوئی برائی جہالت کی بنا پر ہو جائے۔ اور تفسیر قرآن الکریم میں اس جہالت کا معنی کچھ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جہالت کے ساتھ گناہ کا مطلب اس کے برے انجام کو نہ سمجھنا ہے، یعنی یہ جہالت ہے اصل میں کہ اس نے احساس نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کی پکڑ کیسی ہے، اللہ رب العزت کے اس کے اوپر، اس ایسی برائی کے اوپر کیا مجھے گناہ دینے والے ہیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی کیسی ہوگی۔ تو اگر وہ اس کو نہ سمجھتے ہوئے ہاں جان بوجھ کر نہ کرنے والا ہو، جہالت کی بنیاد پر کرنے والا ہو، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد، یعنی اس نے ایک برائی کی جہالت کی بنا پر، پھر اس کے بعد، اور یہ جو بعد اصل میں کیا ہے، اس کے آگے دوسری آیت کے اندر اس کی تفسیر بھی آتی ہے، یعنی یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس کے بعد توبہ پھر کر لے، وَأَصْلَحَ، یعنی پہلی بات کہی کہ اس نے توبہ کی، وَأَصْلَحَ، یہ نہیں صرف کہ صرف توبہ کر لی ہے، بلکہ اس نے اپنی اصلاح بھی کی ہے، یعنی جو کام بگڑ گیا تھا، جو برائی ہو گئی تھی، اس کو پھر اچھائی میں بدلا ہے، اس کی اصلاح بھی کی ہے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ اصل میں جان لے کہ بے شک وہ رب جو ہے، وہ ذات جس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے، وہ یقیناً غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ تو یہ اصل میں غفار ہونا، اللہ رب العزت کا بخشنے والا ہونا اور رحمت والا ہونا اور اپنے اوپر رحمت کو لکھ لینا، یہ اصل میں سب کن لوگوں کے لیے ہے کہ جو برائی کریں لیکن جہالت سے، ثم تابا، پھر وہ توبہ بھی کر لیں،
اور پھر اس کے بعد اس کی اصلاح بھی کریں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر اہم ہیں اور یہ سب کو غور کرنا چاہیے. صرف توبہ کرنا نہیں بلکہ اصلاح کرنا، اپنے اندر اس اچھائی کو لے کر آنا. اور جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ جب بھی کوئی برائی ہو جائے تو اس کو دور کیسے کرنا ہے؟ احسن کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ. یعنی اس کے بعد اچھا عمل کرنا ہے تاکہ وہ برائی جو ہے اچھائی میں بدل جائے، اصلاح ہو جائے کسی چیز کی. اور اسی طرح سورۃ النساء میں بھی اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا آیت نمبر 17 میں انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ توبہ اللہ رب العزت کی کن لوگوں کے لیے ہے، کن کی توبہ اصل میں قبول ہوگی؟ یعملون السوء بجہالۃ. جو یہاں پر جو موضوع ہے وہی موضوع وہاں پر ہے کہ جو جہالت کی بنیاد پر عمل کریں، کوئی برا عمل کریں کسی جہالت کی بنیاد پر. ثم یتوبون من قریب، یہ ہے وہ چیز جو من بعدہ کا یہاں پر معنی بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے برائی کی، کوئی برائی ان سے جہالت کی بنیاد پر ہو گئی، پھر توبہ کب کی؟ یہ نہیں کہ بھول گئے، ایک برائی کی اور اس کو برا ہی نہ جانا اور پھر اس کے بعد 7 سال گزر گئے ہیں کبھی اس کے توبہ ہی نہیں کی. نہیں، ایک برائی ہوئی اسی وقت اس کا احساس ان کو ہو گیا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھول کر ہو گیا، یہ تو برائی میں کرنا نہیں چاہتا تھا اور مجھ سے یہ ہو گیا جہالت کی بنیاد پر. تو کیا کریں؟ ثم یتوبون من قریب، فوراً پھر اس سے، یعنی قریب ہی، زیادہ وقت نہیں گزرے، ابھی برائی ہوئی ہے فوراً احساس ہوا کہ یہ تو مجھ سے بہت بڑا غلط کام ہو گیا ہے، لہٰذا قریب ہی میں فوراً اس کے بعد جو ہے توبہ کر لی جائے. فاولئک یتوب اللہ علیہم. تو اللہ نے وہاں پر اس آیت میں سورۃ النساء میں فرمایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے. یتوب اللہ علیہم، اللہ رب العزت ان کی توبہ اصل میں قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العزت یقیناً علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے. تو خیر اس آیت سے جو ہمیں ایک توبہ کا درس ملتا ہے اور توبہ کے ایک انداز ملتا ہے کہ توبہ کس طرح سے کی جائے. پہلی بات تو جہالت کی بنیاد پر ہوئی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر توبہ کی، زیادہ وقت نہیں گزرا ہے فوراً اس کے بعد توبہ کر لی گئی ہے. اور پھر صرف توبہ کا انداز کیا ہے؟ وہ اصلحہ، اور اس نے اپنے آپ کو ٹھیک بھی کیا ہے، اصلحہ بھی ہے اس کے اندر. تو اس سے ہم اس موضوع کے حوالے سے مزید تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں مختصراً انشاءاللہ کہ اصل میں سچی توبہ کہتے کس کو ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر توبہ کرنا بالکل ایک جیسے کہہ رہے ہیں کہ پلے فل قسم کی ایک چیز اس کو بنا دیا گیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹھنڈی آہیں بنیں گی، ہو مجھ سے یہ ہو کام ہو گیا، یا اپنے گالوں پر وہ تھپڑ لگانے شروع کر دیتے ہیں یا اپنے ناک اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا توبہ کرو، بھائی بچوں کو سکھاتے ہیں اس طرح سے کہ توبہ کرو، اور بچہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو کراس کر کے اپنے کانوں کو پکڑ رہا ہے، یا اپنی زبان دانتوں تلے دبا لینے سے کہ ہائے مجھ سے یہ کام کیا ہو گیا، یا پھر سر ہلا ہلا کر توبہ 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 کرنے سے. کیا یہ توبہ ہے؟ یہ توبہ اصل میں نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس پر نادم ہو. پہلے کیا ہو؟ اس کو گناہ سمجھے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، پھر اس کے اوپر نادم ہو، اس کے اوپر اس کو شرمندگی ہو، اور رب تعالیٰ سے پھر وہ معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس گناہ کے ازالے کے لیے کوئی کوشش کرے. تو یہ اصل میں سچی توبہ کہ جس کی کوشش کرنی چاہیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جن کو گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں. یعنی توبہ کا طریقہ انہوں نے صحیح اختیار نہیں کیا ہے، ندامت نہیں ہوئی، گناہوں سے رک جانے کا عزم نہیں کیا، جن پر ظلم کیا تھا ان سے معافی نہیں، یعنی ان سے معاف نہیں کروایا، ان سے معافی مانگی نہیں، اور ان کو حق دیا، اور نہ ان کو جو ان کا حق انہوں نے مارا تھا، جو گناہ ان سے ہوا تھا اس کا حق مار کر نہ ہی اس کو حق واپس کیا، بس یہ کہ ممکن تھا. ہاں اگر ممکن تھا تو یہ کرتا، اگر ممکن ہی نہیں رہا تو البتہ جس نے کوشش کی اور حق دینے کی کوشش بھی کی اور پھر بھی ناکام ہوا تو اس صورت میں اہل حقوق کے لیے استغفار کرتا رہا. تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اہل حقوق کو راضی کر کے اسے چھڑا لے گا. تو یہ ایک روایت میں سیدنا ابن عباس سے بھی آتا ہے. تو یہ ساری جو بات ہم نے کی ہے تو مختصر اس میں 3 پوائنٹ ہمارے سامنے نکلتے ہیں جس کو توبہ کی شرائط کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ پہلی شرط توبہ کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ انسان جو اس سے ہو چکا، جو اس سے برائی ہو گئی ہے، اس پر نادم ہو، اس پر شرمندہ ہو. لیکن صرف شرمندگی کافی نہیں ہے بلکہ حال میں اس گناہ کو پھر چھوڑ بھی دے. یعنی توبہ اصل میں یہ ہے، تابہ یا توبو کا اصل معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پلٹ جائے، یعنی یو ٹرن لے لے کہ غلط راستہ اس کی طرف جا رہا تھا، ایک غلط کام ہو گیا، اب بالکل پلٹے اور بالکل واپس ہو لے. تو اصل میں ایک تو یہ کہ جو اسے ہو گیا اس کے اوپر نادم شرمندہ ہو. نمبر 2 یہ کہ اس حالت میں اس گناہ کو
چھوڑ دے، یعنی فی الحال کیا کرے اس کو پھر چھوڑ دے اور آئندہ تک کے لیے اس کے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے اور مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا ارادہ کرے۔ یعنی 3 کام، ماضی، حال اور مستقبل میں وہ یہ سوچ لے۔ پہلا یہ کام ماضی میں اس کے اوپر ندامت ہو کہ جو ہو گیا چلو اس کے اوپر میں بہت شرمندہ ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا، اور حال میں کیا ہے اس گناہ کو بالکل چھوڑ دے اور اپنی اصلاح کرے، جیسے اس آیت میں بھی آئے واصلح، اصلاح کرے، اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس اگر کسی کا حق مارا تھا اس حق کو واپس ادا کرے، اور مستقبل کے لیے پھر یہ فیصلہ کر لے، اپنے ارادہ پختہ کرے کہ وہ آئندہ اس عمل کو کبھی بھی دہرائے گا نہیں، کیونکہ یہ گناہ کا عمل ہو گیا ہے۔ کیونکہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک کام نہیں کرتا ہے تو یہ اس کی توبہ اصل میں صحیح والی نہیں ہے، یہ سچی توبہ نہیں ہے، اس کے اندر فراڈ ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک دھوکہ دہی ہے کہ انسان اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن وہ اصل میں توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آخری موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے جو داعیان حق ہیں، حق کی دعوت دینے والے ہیں، ان کے لیے رہنما اصول بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، چھوٹی سی مختصر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور کذالک اسی طرح، نفصل ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، نفصل یہ تفصیل جس کا اردو ترجمہ ہم اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیاتی، اللہ کی آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ واضح ہو جائے، یعنی اللہ رب العزت ایک تو یہ آیات بیان کرنے کا معنی کیا ہے تاکہ تفصیل بیان ہو جائے، اور دوسرا کیا ہے مقصد کیا ہے ولی، تاکہ، لی یہ تاکہ کے لیے ہے، وجہ بیان کر رہا ہے، تستبینہ تاکہ واضح ہو جائے، اور تستبینہ میں اصل میں کیا ہے بانا یبینو، یعنی وہی جس کو کہتے ہیں بیان کرنا اردو میں، اور جس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کھولنا، کسی چیز کو بالکل واضح کر دینا تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، سبیل راستہ، المجرمین مجرموں کا۔ تو یہ ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے، جو لوگ دین کا آج کام کر رہے ہیں، جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ باتیں اس لیے کھول کر بیان کی ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کا راستہ اصل میں واضح ہو جائے۔ اچھا، جب مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے گا تو شورٹی سی بات ہے، بالکل سیدھی بات ہے کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرموں کا راستہ ہے اور اس کے مقابلے میں حق کا راستہ یہ والا راستہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مجرموں کے راستے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، یعنی مجرموں کا راستہ بھی واضح ہو جائے، حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جا سکے، اس لیے تفصیلات بیان کی ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے، ورنہ صرف ایک حکم ہو اس کی تفصیل نہ ہو تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نماز ادا کی جائے، تو اس کی تفصیل نہ بیان کی ہو تو کیسے نماز ادا کریں گے، یہ ایک معمہ رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نماز کا پورا طریقہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یا اسی طرح انسان جو ہے وہ یعنی کس طرح سے رحم و کرم کرے، تو کیا جیسے عیسائیوں میں ایک کنسیپٹ ہے کہ جناب آپ کے اگر کوئی شخص ایک گال کے اوپر تھپڑ لگاتا ہے تو آپ دوسرا گال آگے کر لیں، تو اس طرح اس انداز میں نرمی والا معاملہ کیا جائے، تو اس کی کوئی تفصیل وہاں پر عیسائیوں کے پاس نہیں ہے کہ کیا یہ ہر حالت میں ہوگا، یعنی آپ کے اوپر کیا کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے اس صورت میں بھی آپ ایسے ہی کریں گے، جبکہ وہ خود اس کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تفاصیل جو ہیں ان میں بیان نہیں کی گئی، لیکن اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر، یہاں پر الآیات ہے تو یہ قرآن کریم کی آیات میں اللہ رب العزت نے تفصیل بیان کر دی ہے، اور یہ بھی کہ تاکہ مجرموں کا راستہ پتہ چل جائے کہ مجرم اصل میں کیسے لوگ ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ مجرم کس طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کے مسلمانوں کے اوپر تان کس انداز میں تھے، کیا کیا اعمال ان کے تھے، تو وہ چیز اللہ رب العزت نے واضح فرما دی ہے۔ مجرموں کا راستہ خوب واضح تاکہ ہو جائے، تاکہ، اور یہ راستہ کیوں بتایا جا رہا ہے، مجرموں کا راستہ بتانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ کیونکہ اگر آپ کو برائی کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ فلاں فلاں برائیاں بھی آج دنیا کے اندر آ چکی ہیں، تو پھر بچیں گے کیسے؟ اپنی امت کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے معاشرے والوں کو بچائیں گے کیسے؟ آج امت کے اندر، آج دنیا کے اندر ایسی برائی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی لواطت کا عمل صدیوں پہلے قوم لوط کے اندر پیدا ہوا، لیکن آج جو ہے دیکھیے اس سے بڑھ کر آگے LGBTQ ABC پوری انہوں نے بھر لی ہے، LGBTQ+ کر دیا ہے اس کو، اور اس میں کیا کیا گند اور کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں کم از کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے، داعیان دین کو ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ یہ چل کیا رہا ہے دنیا کے اندر، مجرمین کا راستہ کیا ہے۔ ہاں، آپ نے وہ جرم کرنا نہیں ہے، لیکن آپ کو کم از کم اس کے بارے میں پتہ ہو۔
انٹرنیٹ کے اوپر آج کیا کیا موجود ہے جو آپ کے بچوں کو خراب کر سکتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جب پتہ ہوگا تبھی آپ بچوں کو روک سکیں گے۔ اس دنیا کے اندر کیا کیا آج تھیولوجیز آ رہی ہیں، آج جو ہے آج بہت کچھ آگے بڑھ گیا ہے۔ پہلے الہاد ہوا کرتا، صرف ایتھیسٹ ہوا کرتے تھے، اب ایگنوسٹکس ہوا کرتے ہیں۔ اب جو لوگ ہیں پہلے تو پھر یہ کہتے تھے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، یعنی وہ شیخ جو ہیں ہمارے، وہ کیا اسے کہتے ہیں، ذاکر نائک، وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایتھیسٹ کے بارے میں کہ یہ بندہ کم از کم آدھے دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، لا الہ، یعنی کسی اور باطل دین کو، کسی الہ کو نہیں مانتا ہے، ہم نے صرف اس کو قائل کرنا ہے الا اللہ کے اوپر۔ اب ایگنولوجسٹ جو دوسرے آ گئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب ہے کوئی پاور، اب وہ ہے کون سی ہم اس کو نہیں جانتے، اس کا انکار ہے، یہ جناب نیچر ہیں اور پاورز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، یعنی ایسی ایسے نئے نئے فارمولے، ایسی ایسی نئی نئی جہالت کی باتیں، مجرمین کے یہ راستے ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ جب تک مجرم کا راستہ پتہ نہیں ہوگا تب تک آپ اس کو ٹارگٹ نہیں کر پائیں گے، آپ کو سولوشن ڈھونڈ نہیں پائیں گے، آپ اس کو کس طرح سے آپ نے ان معاملات میں سے لوگوں کو نکالنا ہے، اس کا جواب کیا دینا ہے، اس کو معلوم نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں انہیں مخالفین یعنی مجرمین کے ہتھ کنڈوں سے پوری طرح باخبر ہونا چاہیے تاکہ ان کی تردید کر سکیں۔ اسی طرح یہ یہودی جو ہیں ان کے کیا کیا پلانز ہیں، انہوں نے آگے 100 سال کے لیے کیا سوچا ہے، ان کی کیا کیا اسکیمیں ہیں، ان کے بارے میں انسان کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے سوچتے ہیں، ان کی تاریخ کیا رہی ہے، ان کی فیوچر میں اسٹریٹجیز کیا ہیں، پھر ہی تو ان کو ٹارگٹ کر پائیں گے۔ تو صحابہ کرام میں بھی یہی خوبی تھی کہ ایک طرف تو اسلام کو خوب سمجھتے تھے اور دوسری طرف جاہلیت کے رسم و رواج اور قوانین سے بھی وہ پوری طرح واقفیت رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ خود جاہلیت سے گزر کر آئے تھے۔ یہ سب لوگ جو ہے اسی انداز میں اس معاملے، یعنی زیادہ تر لوگ تو بالکل، کئی لوگ اسی طرح تھے کہ اسی معاشرے میں سے نکل کر آئے تھے۔ ہاں کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس جہالت کے زمانے میں بھی برائیوں سے دور رکھا تھا۔ خیر، تو یہ عمومی طور پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ جو اس رسم و رواج کو جانتے تھے، ان جاہلیت کے امور کو بھی جانتے تھے، اور کوئی یہودی سے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی عیسائیوں سے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی مشرک سے مسلمان ہو رہا ہے، تو ان سب کو پتا تھا کہ ان کے اصل میں ویک پوائنٹس کیا ہیں، ان کے تھیولوجیز کیا ہیں، تاکہ ان کو اچھی طرح ٹارگٹ کیا جا سکے۔ تو یہ مضمون حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد میں بھی جو ہے وہ اچھی طرح بیان ہوا ہے۔ اور آخر میں یہ جو ایک لفظ یہاں پر ہے وَلِتَسْتَبِينَ، تو اصل میں تو لفظ کیا ہے، بانا یبین، بہت مختصر لفظ ہے، لیکن تستبین یہ اس میں سین اور جو ایکسٹرا الفاظ ہیں، ایکسٹرا حروف ہیں، یہ گرامر کے حوالے سے اگر اس کو سمجھ لیں، وہ یہ کہ اصل میں تو معنی یہ ہے کہ واضح ہونا، الگ ہونا، بیان کرنا، جس کو ہم نے بات کی تھی۔ تو باب استفعال میں حروف کی کثرت کی وجہ سے حرف زیادہ کر دیے ہیں۔ تو یہ گرامر کا طریقہ کار ہے کہ جب الفاظ کے حروف کی کثرت ہو جائے تو اس سے معنی کے اندر بھی جو ہے وہ کثرت پیدا ہو جاتی ہے، معنی کے اندر بھی زیادتی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے وَلِتَسْتَبِينَ کا معنی صرف واضح ہو جائے نہیں ہوگا، بلکہ کیا جائے گا خوب واضح ہو جائے۔ تو یہاں پر بات ہوئی وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ خوب اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ تو یہ آج کا ہمارا انشاءاللہ درس تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔